बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सना। नाज़रीन, आज जुम्मे का मुबारक दिन है और इस दिन की फजीलत के हवाले से हम सब बखूबी आगाह हैं, तो कोशिश करें कि आज के दिन से मंसूब जितने भी फ़ज़ाइल हैं उनकी अदायगी को यकीनी और भरपूर करने की कोशिश करें, जिनमें गुस्ल करना, अच्छे पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, बावज़ू रहना, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद और सलाम का विर्द करना, नमाज की पाबंदी करना और दुआ करना शामिल है। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, अपने लिए दुआ करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए दुआ करें, हमें अपनी दुआ में याद रखें और ओवरऑल अपने माशरे के इस्तेहकाम के लिए भी ज़रूर दुआ किया करें। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी माशरती नाहमवारियाँ, कुछ ऐसी माशरती बुराइयाँ जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही हैं, बहुत तेज़ी से प्रमोट हो रही हैं, कहीं ना कहीं हमें उनको भी कंट्रोल करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी हवाले से है कि जब हम बात करते हैं मुआफ़ी के हवाले से, माफ़ कर देने के हवाले से, अफ़ू दरगुज़र के हवाले से, तो दीन इस्लाम की रोशनी में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अफ़ू दरगुज़र के हवाले से हमें क्या तालीमात, क्या पैगामात और क्या अहकामात मिलते हैं। और इसी असना में जब हम माशरती तनाज़ुर में बात करते हैं, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में जानने की कोशिश करते हैं, तो फिर एक माशरे के लिए उसके अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए कितना ज़रूरी है कि उस माशरे में अफ़ू दरगुज़र की रिवायात हों। ये तमाम तर जो हैं वो चीज़ें हम सब से रिलेटेड हैं। हम एक दूसरे को माफ़ करना सीखें, एक दूसरे की बातों को दरगुज़र करना सीखें, एक दूसरे की अहमियत को जानें और साथ ही साथ जहाँ बात होती है अफ़ू दरगुज़र की अहमियत की, तो इस ज़रूरत पर भी ज़ोर दें कि हम इसकी अहमियत को उजागर करें और इसको अपनाएं। ना सिर्फ दूसरों तक इसकी जो है वो दर्स देना, दूसरों को इसका कहना ज़रूरी है, बल्कि ख़ुद पे भी इम्प्लीमेंट करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। कैसे हम इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बना सकते हैं, कैसे ख़ुद को इस काबिल बना सकते हैं कि हम अफ़ू दरगुज़र के कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ समझें बल्कि इसको हर मुमकिन तौर पर अपनाने की भी कोशिश करें। डिटेल गुफ्तगू होगी आज के इस टॉपिक के हवाले से और आपसे भी कहेंगे कि अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें हमारे मेहमानों से, या फिर आपके पास कोई सजेशन हो, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ प्रोग्राम पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और जी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन करने अल्लामा मोमिन अली हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, फ़र्स्ट टाइम सच सवेरा का हिस्सा बन रहे हैं। खुशामदीद कहना चाहेंगे आगा साहब, आपको बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज के दूसरे मेहमान को आप सब जानते हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का हिस्सा रहते हैं, अल्लामा सैयद जहांगीर शाह सईदी साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज के तीसरे मेहमान नात ख्वां हैं कारी मोहम्मद नईम साकी, खुशामदीद कहेंगे। साथ ही नईम साहब आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमदे सनाए रब्बी जलील पेश करके आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह कीजिए। या इलाही करम तेरे बंदे हैं हम, सबका रखना बरम, सबके मिट जाए गम। या इलाही करम, अल्लाह मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह। है दिलों को यकीन एक तेरी ज़ात पर, कर दे फज़लो करम सबके हालात पर। है दिलों को यकीन एक तेरी ज़ात पर, कर दे फज़लो करम सबके हालात पर। या इलाही करम तेरे बंदे हैं हम, सबका रखना बरम, सबके मिट जाए गम। या इलाही करम, हमको मालूम है हमसे आकार गए, हमको तस्लीम है हम गुनाहगार हैं। हमको मालूम है
تسلیم ہے، ہم گناہگار ہیں، یا الہی کرم، تیرے بندے ہیں ہم، سب کا رکھنا برم، سب کے مٹ جائیں غم، واسطہ تجھی کو ہے شاہ ثقلین کا، تجھ کو ہے واسطہ ام حسنین کا، واسطہ تجھی کو ہے شاہ ثقلین کا، تجھ کو ہے واسطہ ام حسنین کا، یا الہی کرم، تیرے بندے ہیں ہم، سب کا رکھنا برم، سب کے مٹ جائیں غم، یا الہی کرم، اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ۔ ویلکم بیک جی، سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ جلدی سے بڑھیں گے گفتگو کی جانب اور جانیں گے دین اسلام کی روشنی میں ہمیں عفو و درگزر کے حوالے سے کیا تعلیمات، کیا احکامات اور کیا پیغامات ملتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ سے میری گزارش کہ آج کے اس موضوع کے حوالے سے فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں سچ ٹی وی کا اور اس ٹیم کا کہ جنہوں نے اس موضوع پر انتہائی اہم موضوع کہ جس کو اسلام میں بہت ہی اہمیت حاصل ہے اس پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا۔ جہاں تک یہ جو موضوع ہے آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ عفو و درگزر، معافی، ٹھیک ہے، اس میں اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو دو طرح کی معافیاں ہوتی ہیں۔ ایک وہ کہ جو میں کسی کو معاف کر رہا ہوں، دوسری اس کی قسم یہ ہے کہ میں کس سے معافی کا طلبگار ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی دو پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو زیادہ تر اسلام نے فوکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں کس کو معاف کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ مجھ سے جو معافی طلب کر رہا ہے، یہ نہیں کہ میں کس سے معافی طلب کر رہا ہوں، میں تو ہمیشہ یہ خواہش کرتا ہوں کہ مجھے ہر کوئی معاف کر دے، جو بھی میں غلطی کروں، جو بھی میں غلط کام کروں، کوئی برائی کروں، کوئی غلط کام کروں تو مجھے معافی مل جائے، ٹھیک ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ یہ ہے کہ میں کس کو معاف کر رہا ہوں اور مجھ سے جو معافی طلب کر رہے ہیں آیا میں ان کو معاف کر رہا ہوں یا نہیں۔ تو قرآن مجید میں، سیرت میں، ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت میں، پیغمبر اسلام کی سیرت میں کافی مرتبہ قرآن کی بہت ساری آیات میں معافی کے متعلق بہت ساری آیات بیان ہوئی ہیں۔ جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت میں یوں ارشاد ہوتا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہاں پہ مومن کی علامات میں سے ایک علامت معاف کرنا، درگزر کرنا بیان کیا گیا ہے، والکاظمین عن الغیظ، والکاظمین الغیظ، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ جو مومن ہوتے ہیں وہ معاف کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی غلطی کرتا ہے، جب بھی ان کی بارگاہ میں کوئی ایسا کام کرتا ہے جو ان کے شایان شان نہیں ہوتا، تو وہ لوگ جو مومن ہوتے ہیں وہ کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسری جو پوائنٹ ہے اس آیت میں، جو دوسرا جملہ ہے، والعافین عن الناس، وہ کیا کرتے ہیں؟ درگزر کرتے ہیں لوگوں کی غلطیوں سے۔ اور اس کا پیکر جو ہمیں پیغمبر اسلام کی، رسول خدا کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب جنگ احد میں کفار نے جنگ لڑتے ہوئے پیغمبر اسلام کا ایک دندان مبارک، ایک دانت شہید کر دیا،
تو پیغمبر اسلام کا دیکھیے گا کہ کس طرح پیکر رحمت ہے اور کس طرح وہ رحمت کا پیکر بن کے درگزر کر رہا ہے. اس کے بعد جب دندان نے مبارک شہید ہو گیا تو اس کے بعد پیغمبر اسلام کے وہیں پہ ہاتھ اٹھے. تو جو جنگ میں شریک تھے صحابہ کرام تھے, انہوں نے یہ تصور کیا کہ پیغمبر اسلام اب ان کفار کو نفرین کریں گے, یعنی بد دعا دیں گے. لیکن خلاف توقع پیغمبر اسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا کی, اللہم اہد قومی, اے میرے اللہ تو اس قوم کو معاف کر دے اور ان کی ہدایت کر دے. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. پیغمبر اسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں اور دعا کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ میرے اللہ یہ میرے مقام کو نہیں جانتے. جی بے شک بجا فرمایا آپ نے, خوبصورتی کے ساتھ آغاز کیا اس موضوع کا. جی علامہ صاحب آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے, عفو درگزر کے حوالے سے ہمیں کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سچ ٹی وی کا یہ خاصہ ہے کہ اس طرح کے ٹاپک کا انتخاب کرتے ہیں جو معاشرے میں ہر شخص کی ضرورت ہوتا ہے, ہر فرد کی. میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح ہم عدم برداشت کا شکار ہیں اور بڑے سے لے کر چھوٹے تک لڑائی جھگڑا فساد ناراضگی جگہ جگہ پہ آپ کو نظر آتی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عفو درگزر کو ہم بھول چکے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے کہ والقاظمین الغیظ, یہ جو آیات ہے اس کے تحت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کی کنیز آپ کو وضو کروا رہی تھی, تو جو پانی کا برتن تھا وہ آپ کے ہاتھ سے نکلا, یہاں تک حضرت امام زین العابدین کے چہرہ مبارک پہ گیا تو آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا. تو اس موقع پر وہ جو کنیز تھی حضرت امام زین العابدین کی, یقیناً وہ قرآن کو سمجھنے والی تھی اور پڑھنے والی تھی, فوراً آپ نے حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں یہ آیت کا حصہ پڑھا والقاظمین الغیظ, کہ آپ تو غصے کو پینے والے ہیں, یہ بات کی. تو اس کے بعد آگے اگلا حصہ یہ پڑھا والعافین عن الناس, آپ تو معاف کرنے والے ہیں. تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ میں نے غصہ پی لیا, میں نے معاف کر دیا. پھر اگلا حصہ یہ پڑھا واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو وہ ہوتے ہیں کہ معاف کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت ہے کہ آپ نے اپنی کنیز کو معاف فرما دیا. آج اگر ہمارے گھروں میں کوئی پانی کا گلاس بھی ہمارا نوکر ہو اور توڑ دے, ایک کپ توڑ دے, کوئی بھی ہمارا اس طرح کا گھر کا کام نہ کرو جو ہمارے منشے کے خلاف ہو, ہم اس کی چھٹی کرا دیتے ہیں. بالکل ایسے اسے معاف نہیں کرتے. اچھا علامہ صاحب ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ سے ہی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ابھی مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. عفو درگزر کی اہمیت اور ضرورت پر ہم زور دے رہے ہیں. اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں کہ دین اسلام کی روشنی میں ہمیں کیا تعلیمات, کیا پیغامات اور کیا احکامات ملتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم علامہ صاحب سے گفتگو کر رہے تھے. میں علامہ جہانگیر شاہ صدیقی صاحب سے ہی بات کرنا چاہوں گی اور ان سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنی بات کو مکمل کریں. جی علامہ صاحب. میں عرض کر رہا تھا کہ عفو درگزر کے حوالے سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے جو زندگی کے 3 واقعات ہیں, میں وہ آپ کے سامنے ایک واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ آپ نے اپنی کنیز کو کس طرح معاف فرمایا. دوسرا واقعہ یہ کہ ایک دفعہ آپ مسجد سے نکل رہے تھے, ایک شخص نے آپ کو گالی دی اور آپ کے جو محبت کرنے والے چاہنے والا آپ کے ساتھ تھے. اب دیکھیں آپ اگر بندہ اکیلا ہو تب بھی بندہ گالی برداشت نہیں کرتا, پھر جب اہل محبت ساتھ ہوں اس وقت تو برداشت ہوتی نہیں. لیکن جو آپ کے ساتھ دوست احباب تھے, چاہنے والے تھے, محبت, وہ سیکھ پا ہو گئے کہ یہ کیوں اس طرح بے وقوفی کر رہا ہے, یہ گستاخی کر رہا ہے. لیکن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا ٹھہر جاؤ. اس شخص کو کہا کہ کیا حکم ہے, اس کو اپنی چادر مبارک دی. اس وقت چادر جو ہے بہت عزت احترام کی ایک نشانی دی گئی اور 1000 درہم اس کو دیے. اسی طرح ایک واقعہ یہ ملتا ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب واقعہ کربلا ہوا, واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ پاک کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے. ایک ایسا شخص جو یزیدی گروپ کے ساتھ تھا, جو واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھیوں سے لڑا ہے, تو جب وہ یزید سے اس کے تعلقات خراب ہوئے, یزید کو خوف سے وہ نکلا, اس کو کہیں ٹکانہ نہیں مل رہا تھا. وہ حضرت امام زین العابدین کے گھر آیا. امام زین العابدین نے 3 دن اس کے مہمان نوازی کی, اور جب وہ جانے لگا اس کو جو سفر کے جو اخراجات تھے, جو سفر کا کھانا پینا تھا, چیز ساری دے دی. تو وہ جب گیا پھر رک کر وہ پیچھے واپس آیا لوٹ کر, اس نے
پوچھا امام زین العابدین علیہ السلام سے کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ کو پہچانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو یہ، وہ کہتا ہے میں نے تو یہ سلوک کیا۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے جو اس وقت جواب دیا تو عفو درگزر کے حوالے سے بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ آپ کا کردار ہے، یہ میرا کردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات یہ، ایک واقعہ اور، کہ جب یزید لعنتی دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد اس کا بیٹا اقتدار میں بیٹھا، بیٹا 40 دن کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بیٹھا اس کے بعد اس نے کرسی چھوڑ دی، اس نے کہا مجھے خون حسین کی معذلہ بدبو آ رہی ہے۔ تو وہ وہاں سے سیدھا حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں، اس نے کہا میں معافی مجھے مل سکتی ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے یزید کے بیٹے کو معافی دی، اور پھر وہ تا حیات اہل بیت کے گھرانے سے وابستہ رہا، اور ادھر ہی اس کی موت آئی۔ جی اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح کرم فرماتا ہے، یزید کتنا بڑا بدبخت تھا، لعنتی تھا، ادھر یزید کا اینڈ میں جا کے اس نے بھی تو معافی اس سے طلب پتا کی۔ چلا، یہ 3 واقعات میں نے پیش کیے ہیں جی جی کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اہل بیت کے گھرانے سے جو ہمیں درس ملتا ہے درگزر کا، وہ یہ ہے کہ ہمیں صبر کرنا بے چاہیے، شک، حوصلہ بجا کرنا فرمایا، بجا چاہیے، فرمایا۔ غصے پہ قابو پانا چاہیے۔ یقیناً۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم بے قابو ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بالکل ایسے، ایک یہاں دوسرے کی تک بات کہ برداشت نہیں کرتے۔ بہت معاملات آگے بگڑ جاتے ہیں۔ ہمیں عفو درگزر سے کام لینا یقیناً لینا چاہیے۔ علامہ صاحب آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جیسے ہم بات کریں کہ ہمیں جو ہے وہ آج کے دور کی جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں، اسپیشلی مسلمان کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی بات برداشت کرنی ہے، ایک دوسرے کی ذات کا احترام کرنا ہے، اور وہ تمام تر چیزیں جو کہ ہماری ڈیلی پریکٹسز کا حصہ ہیں ان میں عفو درگزر سے کام لینا ہے۔ یقیناً ہم آپ کا پوائنٹ آف ویو ضرور لیں گے، آپ سے جانیں گے کہ آپ اس حوالے سے ہمیں کیا گائیڈ کریں گے، چونکہ مجھے ابھی ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ ناظرین ہم بریک سے واپس آئیں گے، علامہ صاحب سے جانیں گے کہ وہ ہمیں اس حوالے سے مزید کیا گائیڈ کریں گے، کیا رہنمائی کریں گے ہماری۔ ویلکم بیک جی، سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں دین اسلام کی روشنی میں عفو درگزر کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات، کیا احکامات اور کیا پیغامات ملتے ہیں، ہم ان کو فالو کیسے کر سکتے ہیں، یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا کہ عفو درگزر کے ذریعے ہم بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے مسائل پر قابو پا سکتے ہیں اور کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ انڈرسٹینڈنگ ہم کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں، اس پر میں چاہوں گی آغا صاحب آپ سے گزارش کرنا کہ آپ ہمیں بتائیں آج کے دور کی جب ہم بات کرتے ہیں، آج کے نوجوان کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو کیوں ایسا اس کی سوچ میں ایک چیز حاوی ہو چکی ہے کہ وہ کسی کی ذات کو برداشت نہیں کرنا چاہتا، کسی کی بات کو، کسی کی تنقید کو، کسی کی اصلاح کو وہ برداشت نہیں کرتا؟ کیوں اس کے اندر اتنی ایکسیپٹنس ڈیولپ نہیں ہو پا رہی کہ اگر اس کو کسی بات پہ سمجھایا جا رہا ہے، کوئی مشورہ دیا جا رہا ہے تو وہ اسے بہتری کی جانب لے کر جائے اور سمجھے کہ یہ میری اصلاح کا ذریعہ ہے، نہ کہ وہ آگے سے بولنا شروع کر دیتا ہے اور پھر بات بگڑتے بگڑتے اس حد تک آ جاتی ہے کہ پھر نہ کسی کو درگزر کیا جاتا ہے بلکہ اختلافات قائم کر لیے جاتے ہیں۔ یہ جو سٹیج ہے، یہ جو سوچ کا ہمارا زاویہ ہے، اسے کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک تعلق ہے عفو درگزر کا، جی جی، آپ کے سوال سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ایک نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو، ضرور کیجیے۔ اور یہ ایک عفو درگزر کی حقیقت بھی ہے۔ جب تک ہمیں عفو درگزر کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی تب تک ہم عفو درگزر نہیں کر سکتے۔ وہ حقیقت کیا ہے کہ عفو درگزر کب کیا جائے؟ ایک دیکھیں، ایک گھر میں ایک ملازم ہے، ایک اس کا مالک ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ قبلہ جہانگیر صاحب نے بھی 2-3 واقعات کو کوٹ کیا، ان میں بھی سیم وہی سچویشن تھی۔ جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام مولا کی کنیز جب مولا کو وضو کروا رہی تھی تو ان کے ہاتھ سے جو وہ لوٹا تھا گرا اور مولا کا چہرہ اقدس جو ہے وہ زخمی ہوا۔ تو یہاں پہ ایک کنیز ہے جو غلام ہے، جو نوکر ہے، اور مولا اس کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ تو عفو درگزر کی حقیقت یہ ہے کہ قوت ہوتے ہوئے، انتقام کی صلاحیت ہوتے ہوئے، میں یہ صلاحیت رکھتا ہوں کہ میں ماتحتوں سے انتقام بدلہ لے سکوں، ٹھیک ہے۔ تو سیم اسی واقعہ میں ہمیں وہ سچویشن نظر آتی ہے کہ جب مولا اس کو
مولا کے چہرے پر زخم آ گیا، مولا اس کو نکال سکتے تھے، ماتحت تھی، کنیز تھی، اس کو نکال سکتے تھے، لیکن مولا نے صلاحیت ہونے کے باوجود اس کو معاف کیا۔ عفو درگزر کی حقیقت بھی یہی ہے کہ جب آپ کے اندر صلاحیت ہو، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ معاف کریں، تب جا کے عفو درگزر کے مقام پہ ہم فائز ہو سکتے ہیں۔ اور اسی چیز کو مولا الموحدین نے علی بن ابی طالب نے نہج بلاغہ کے کلمات قصار میں حکمت نمبر 10 میں یوں ارشاد فرمایا کہ اذا قدرت علی عدوک، جب آپ قدرت رکھتے ہو اپنے دشمن پر، ایک دشمن ہے جس نے آپ کو کسی وقت میں کیا دیا تھا، تکلیف دی تھی، کوئی چوٹ پہنچائی تھی، اب آپ اس پر حاوی ہو چکے ہیں، اس سے انتقام لے سکتے ہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں انتقام لینے کے باوجود، یعنی انتقام لے سکتے ہیں، مولا فرماتے ہیں یہ جو قوت آپ میں آئی ہے، طاقت آئی ہے، انتقام لے سکتے ہیں، خدا نے آپ کو قوت دی ہے، اب اس کا شکریہ آپ کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں فَجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، اب اس قوت کا جو آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، اس کا اگر شکریہ انجام دینا چاہتے ہیں تو اس بندے کو جس نے آپ کو کسی وقت میں تکلیف پہنچائی تھی اس کو معاف کر دو۔ صحیح، سبحان اللہ۔ اور جب ہم آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں تو یہ جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ آتا ہے، جب بھی ہم معاف نہیں کر رہے ہوتے، جب بھی ہم عفو درگزر سے کام نہیں لیتے تو معاشرے میں بگاڑ آتا ہے۔ جب بگاڑ آتا ہے تو جنگ و جدال کی سچویشن پیدا ہوتی ہے، اور آپ نے کئی ساری جنگوں میں دیکھا ہوگا پیغمبر اسلام کے دور میں یا ائمہ معصومین کے دور میں پیغمبر اسلام نے عفو درگزر کر کے ان جنگوں کا صد الابواب کیا۔ بالکل، تو آج ہم کس طرح سے ان تمام تر چیزوں سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتے ہیں، ان کی اہمیت کو اجاگر کر سکتے ہیں کہ ہم بھی معاف کر دینے والے بنیں۔ معاف کر دینے والے کا یقیناً بہت رتبہ ہے، بہت مقام ہے، ہم کیسے معاف کر دینے والے بن سکتے ہیں، اس پر ہم زور دیں گے۔ ناظرین، ہمیں چونکہ ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے قبل ہم قاری صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے، ویلکم بیک جی، ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ دین اسلام کی روشنی میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عفو و درگزر کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں اور ان کو
ہم کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے خود پر اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں امن و استحکام ہو تو معاشرتی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے عفو و درگزر سے کام لینا کیوں ضروری ہے. اس حوالے سے میں علامہ صاحب آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ جب سوسائٹی کی بات ہوتی ہے, سوسائٹی کے پرسپیکٹیو میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً ذمہ داری آتی ہے اس سوسائٹی میں رہنے والے ہر فرد کے اوپر. کیسے ہم ایک دوسرے کو معاف کر دینے والے بن جائیں. ہم تو جب غصے میں ہوتے ہیں, جب ہمیں کسی کی بات بری لگتی ہے, ذرا سی تلخ کلامی ہو جاتی ہے, ہم تو یہ وعدہ کر بیٹھتے ہیں کہ اسے کبھی معاف نہیں کروں گا. یہ کیسا رویہ ہے ہمارا؟ میں عرض کروں گا کہ اس حوالے سے تربیت کی ضرورت ہے, پورے معاشرے کی تربیت کی جائے. ممبر و محراب سے بھی یقیناً تربیت ہو سکتی ہے, یونیورسٹی کالج سکول سے بھی ہو سکتی ہے, اور پارلیمنٹ ہاؤس سے ماشاءاللہ جہاں پر آپ عدم برداشت کا ایک ماشاءاللہ بازار گرم ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے منسٹر وزراء آپس میں پارٹیوں کے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں, گالم گلوچ. اب پوری دنیا میں ایک غلط پکچر پاکستان کی جا رہی ہے, بلکہ مسلمانوں کی, کہ جس طرح عدم برداشت کا ہم شکار ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جب گھر میں بڑے ماں باپ اور بڑے بھائی عدم برداشت کا شکار ہو تو چھوٹوں پر کیا اثر پڑے گا. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے, ماں کی گود سے لے کر لاحت تک کہتے ہیں علم سیکھو. یہ تو آپ جہاں جگہ ہیں, یہ ہر جگہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. لیکن جو چیز آپ کو ملے گی, دیکھیں ہماری جو نوجوان نسل, میں اکثر لوگوں کو مثال دیتا ہوں, موبائل میں میموری کارڈ ہے, تو میموری کارڈ میں آپ نعتیں بھر دیں, قوالیاں بھر دیں, قرآن کی تلاوت بھر دیں, گانے بھر دیں, جو بھی بھر دیں, فلمیں بھر دیں, وہی چلیں گی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میموری کارڈ میں آپ بھریں تو آپ گانے اور آپ چاہیں کہ تلاوت چلے قرآن کی, یہ تو نہیں ہو سکتا. اب جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کی میموری خالی ہے, اب ان کی تربیت ہم لوگوں نے کرنی ہے. اب ہم نے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے, اور ہمارا جو قول و فعل سے اسے بتانا ہے کہ عفو درگزر کیا ہوتا ہے. اچھا علامہ صاحب, یہ کتنا مشکل ہے یا کتنا آسان ہے, آپ ہی سے کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو. امتیاز ہمارے ریگولر کالر کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھتے ہیں آج وہ کیا شیئر کرنا چاہیں گے. السلام علیکم امتیاز. جی السلام علیکم امتیاز, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہاں میں, مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. جی فرمائیے گا, کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں جس محفل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے گئے اصولوں پہ بات کی جاتی ہے, اس سے اچھی محفل کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اور سب سے پہلے درود و سلام کی دعوت تمام عالم اسلام, تمام انسانیت کو دیتا ہوں کہ کثرت سے درود و سلام کا ورد جاری رکھے اور ہمیں اور سب کو دعا میں یاد رکھے. معاشرتی استحکام کے لیے عفو و درگزر میم یہی بیس کرتا ہے ایک فلاحی معاشرہ اور مدینہ جیسی ریاست کے وجود میں آنے کی جو وجہ ہے, عفو و درگزر بھی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے ایک صاحب حیثیت آدمی جس کے پاس طاقت ہو, کمانڈ ہو, اختیارات ہو, وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ, مسلم غیر مسلم ہر کسی کے ساتھ جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ امتیاز پارٹیسپیٹ کرنے کا, اتنی پازیٹیوٹی کے ساتھ اور اتنی اچھے سجیشنز ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا. علامہ صاحب آپ اپنی بات ہی مکمل کیجیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عفو درگزر کے حوالے سے ہم سب کو عملی طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے قول اور فعل سے عفو درگزر نظر آنا چاہیے. اور اس کی جو کالج یونیورسٹی کی میں نے بات کی ہے, پارلیمنٹ ہاؤس سے, مسجد ممبر سے, ہر جگہ سے عفو درگزر نظر آنا چاہیے. واقعی معافی کا جذبہ ہونا چاہیے. اچھا ایک تو معاف کرنا وہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ مجبور ہے, وہ بدلہ نہیں لے سکتا, کہتا ہے چلو میں نے معاف کر دیا, وہ ایک مجبوری ہے. لیکن ایک یہ کہ دل سے معاف کرنا, جو بندہ طاقت رکھنے کے باوجود بدلہ لینے پر قدرت رکھتا ہے پھر وہ معاف کرتا ہے دل و جان سے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ عفو درگزر کا اعلیٰ درجہ ہے. جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت انس راوی ہیں اور بخاری شریف کی حدیث پاک, آقا علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے تھے, حضرت انس ساتھ تھے, تو ایک شخص آیا, آقا علیہ السلام نجرانی چادر میرے آقا نے پہنی ہوئی تھی, اس نے پیچھے سے کھینچی چادر. اب آپ کو پتہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا نرم جسم تھا, نازک مزاج تھے آقا علیہ السلام, تو یہاں تک کہ وہ نشانات پڑ گئے. آقا علیہ السلام نے جب اس کی طرف دیکھا, آقا علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے. اس نے آقا علیہ السلام سے مال لیا کہ آپ کے پاس جو مال ہے مجھے دینے کا حکم دیں. آقا علیہ السلام نے بغیر کسی غصے کے, بغیر کسی ناراضگی کے, بغیر کسی ڈانٹ پلانے کے, آقا علیہ السلام نے عربی کو حکم دیا اس کو مال دے دیں. اب آپ دیکھیں یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جس نبی کا ہم امتی ہیں, جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں. ہم سب کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, ہم غلام مصطفیٰ ہیں, غلام رسول ہیں. ہمیں حضور کی زندگیوں کو فالو کرنا چاہیے. بالکل فالو کرنا چاہیے. خوبصورت بات کیسے کر سکتے ہیں, سجیشنز جانیں گے آپ دونوں سے. ہمارے ساتھ مسز صوفی ٹیلی فون لائن پر موجود ہے, دیکھتے ہیں وہ کیا شیئر کریں گے. السلام علیکم مسز صوفی.
वालेकुम अस्सलाम। बेटा जी, अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्योंकि इस्लाम जो है वो फितरत के करीब तरीन और उसके मुताबिक दीन है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर कोई तुम्हें तकलीफ दे तो तुम पर कोई प्रेशर नहीं कि तुम उससे उतना ही बदला ना ले लो, मगर अगर तुम कसूर माफ करो और सब्र करो तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है और इसका जिम्मा अल्लाह ताला के सपुर्द है। लेकिन ये बड़े ज़र्फ की बात है बेटा, इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए होता है और वही कर पाते हैं जिन पर अल्लाह की खास रहमत होती है, क्योंकि ये भी कुरान मजीद से ही साबित हुआ कि जब तक आप पर अल्लाह की रहमत नहीं होगी आप किसी भी अमल में कामयाब नहीं हो सकते। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू है। सिर्फ थोड़ी सी एडिशन करूंगी कि एक गुस्ताखे रसूल था और वो शायरी करता था हजूर के खिलाफ। असहाबाए कराम उसे पकड़कर हजूर की खिदमत में ले आए। रहमतुल्लिल आलमीन ने फरमाया इसे अली के सपुर्द। और हजरत मौला अली ने क्या सलूक किया कि जब वो उनके पास गया तो उसको ऊंट भी दिया, उसको खाना भी दिया और उसको पैसे भी दिए और कहा कि तुम चले जाओ। उसके बाद क्या हुआ कि वो शख्स पलट कर आया और उसने दीन इस्लाम को कबूल किया। जो सहाबाए कराम थे जिन्होंने उस शायर को पकड़ कर लाए थे वो इस चीज को नहीं समझ सके और उन्होंने रसूल अल्लाह से शिकायत की कि बड़ी मुश्किल से ये बंदा हाथ में आया था। तो रहमतुल्लिल आलमीन ने मुस्कुराकर फरमाया कि मुझे अली से ज्यादा और कोई नहीं समझ सका। अगर हम अपनी जिंदगी में देना चाहते हैं तो हमें अपने अल्लाह से फरियाद करनी होगी, यकीनन करनी होगी। हम पर रहम फरमा और हमें तौफीक दे कि ये चीज हम में पैदा हो जाए। बेशक, बहुत शुक्रिया मिसेस सूफी, आपने इतनी अच्छे से अंदाज में पार्टिसिपेट किया। नाज़रीन, ब्रेक के जाने पड़े, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते। वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे अपने दोनों मेहमानों की जानिब और उनसे आज के टॉपिक्स की मुनासिबत से मैसेजेस लेंगे। जी आगा साहब, आपका क्या पैगाम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मौजू है अफ़्व दरगुज़र, अगर हम इसको फॉलो करें, अगर इस पे हम अमल करें जिस तरह पैगम्बर इस्लाम ने आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अमल किया, तो आप मान लें, सोच लें कि आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा। बेशक। जिस तरह पैगम्बर इस्लाम और आइमा मासूमीन ने दरगुज़र करके अब वो माफ़ी दे के अपनी ज़िंदगियों में, अपनी उम्र में सुकून पाया, इसी तरह हर कोई जो भी माफ़ करता है वो अपनी ज़िंदगी में सुकून पाता है। सुकून के अलावा कुछ नहीं। बहुत खूबसूरत पैगाम। जी आगा साहब, आपका क्या पैगाम है? मैं अर्ज़ करूँगा कि आका अलैहिस्सलाम ने जब हिजरत फरमाई थी, हिजरत में मजबूर किया गया, तो आका अलैहिस्सलाम को खाना काबा में 2 नफल पढ़ने नहीं दिए गए। जब आका अलैहिस्सलाम बाद में मक्का फतह हुआ, आका अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से चाबी नहीं ली जिन्हें हुजूर को 2 नफल नहीं पढ़ने दिए। आका अलैहिस्सलाम ने माफ़ी का ऐलान किया, सब लोगों को माफ़ कर दिया। बल्कि वो हिंदा जिसने हज़रत सैयद-उश-शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का कलेजा चबाया, आका अलैहिस्सलाम उसको भी माफ़ किया। और यहाँ तक वहशी जिसने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया, उसको भी आका अलैहिस्सलाम ने माफ़ फरमाया। और यहाँ तक आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खाना काबा में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करूँगा। सब लोगों ने कहा आप भलाई करेंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हारे साथ वो मामला करूँगा जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों के साथ किया, कुदरत पाने के बावजूद माफ़ कर दिया। मैं इसमें यह भी अर्ज़ करूँगा कि आका अलैहिस्सलाम ने जब वहशी को माफ़ किया, साथ ये भी कह दिया कि तो मेरे सामने ना आया कर, मुझे अपने चाचा याद आते हैं। तो आप देखें, वहशी ने इस्लाम कबूल किया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सामने ना आकर मुझे अपने चाचा याद आते हैं। तो जिस यजीद बदबख्त ने हज़रत इमाम हुसैन और आपके कुंबे पर जुल्म किया, आका अलैहिस्सलाम उससे किस कदर नाराज़ होंगे। तो पता चला कि अफ़्व दरगुज़र जो है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमें अफ़्व दरगुज़र से काम लेना चाहिए। माशरे में ये जो खिंचाव है, ये जो तनाव है, ये जो फसादात हैं, ये जो कत्लो गैरत का मामला हो रहा है, खून रेजियाँ हो रही हैं, यहाँ तक ख़वातीन को जो तलाक का मामला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ये भी इसका ताल्लुक भी अफ़्व दरगुज़र से कि आज छोटी छोटी बातों पे मियाँ बीवी लड़ पड़ते हैं, मामला तलाक तक पहुँच जाता है। यकीनन अगर हम अफ़्व दरगुज़र से काम लेंगे तो ये मामला सुलझ सकते हैं। आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। नाज़रीन, आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, जाते जाते कारी मोहम्मद नईम से गुजारिश कि वो इख्तितामी कलाम पेश करें। तन मन वारा जिसने देखा, चेहरा कमली वाला
جلوہ کملی والے کا